अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, पारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतलिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के नीचे थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद होगा, जहां रब्ता करके आप फर्दर मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि पिछले सबक में हमने हरकत से मुतल्लिक पढ़ा कि हरकत क्या होती हैं, हरकत की अदायगी किस तरह होती है, हम हरकत को किस तरह पढ़ेंगे, उन अलामात का एक लफ्ज़ के ऊपर, एक हर्फ के ऊपर क्या अमल दखल होता है, हम उनको अलामात के साथ मिला के किस तरह पढ़ते हैं, किस इलामत को हमने कितना लंबा पढ़ना है या कितना मोटा अदा करना है, कितना बारीक आवाज़ में अदा करना है, ये तमाम चीज़ें हरकत वाला जो पोर्शन था, हरकत वाला सबक, उसमें हमने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तमाम सबक तफसीलन पढ़ा होगा, उसको समझा भी होगा और याद भी किया होगा। आज का नया सबक लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबक नंबर 6, तनवीन। तनवीन से मुतल्लिक हमने रहमानी कायदे में भी पढ़ा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तफसीलन भी बताया और एक एक लफ्ज़ के साथ आपको बताया, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि क्लियर नहीं थी, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। इधर आपको हदायत में भी वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तनवीन से ही, उसके ऊपर जो टाइटल है उससे ही वाज़े है कि ये सबक जो है वो किस तरफ जाएगा। इस सबक के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई सीखने को मिलेंगी, वो इंशाल्लाह ताला शुरुआत में हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ उनको लफ्ज़ों के साथ मिला के सीखेंगे भी। सबसे पहले यहाँ पे उसके कायदे जो है वो बयान किए गए हैं, हदायत उसके नीचे मौजूद हैं। पहले हम कायदों को पढ़ लेते हैं कि कायदे में क्या चीज़ बताई जा रही है। कायदा नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। इन चीज़ों को आप अपने जहन नशीन कर लें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुस्तकबिल के अंदर अगर आप अपने किसी बहन भाई को, अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं या टीचिंग के जो है शोबे से आप वाबस्ता होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होंगी। हरूफ तनवीन पर बाद औक़ात गुन्ना किया जाता है। गुन्ना क्या होता है? नीज़ तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है। कायदा नंबर 2 पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको गुन्ने का बारे में भी बताऊंगा। ये तफसीलन जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी इन चीज़ों का रिवाइज करना, इनका जो है समझ के दोहराई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कायदा नंबर 2, नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बता दी गई है? एक चीज़ तो यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया गुन्ने का, और वो गुन्ने से मुतल्लिक उन्होंने इधर बता भी दिया कि गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है। यानी एक अलिफ की अदायगी में जितना वक्त हमें लगता है, गुन्ने की अदायगी बिल्कुल उतने वक्त में ही होगी। और शुरू में एक चीज़ बता दी गई कि नाक में आवाज़ ले जाने को, यानी नाक से जो चीज़ पड़ी है, नून। अब ये देखें, नून की अदायगी जब होगी तो वो एक चीज़ फटाफट आपको पता चल जाएगा कि अदायगी, बेशक हम जो बोल रहे हैं वो तो अल्फाज मुंह से ही अदा हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी आवाज़ है निकलते वक्त, उस लफ्ज़ की जो एक आवाज़ निकलती है वो कहाँ से अदा हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है और समझाई जा रही है। अब गुन्ने की आवाज़ जिस तरह नून है, आइन, गाइन, ये वो आवाज़ें हैं, ये वो अल्फाज हैं कि जो नाक से हम अदा करते हैं, और वो चीज़ें जो है नीचे भी मौजूद होंगी। दो ज़बर की तनवीन,
یہ چیز جو ہے یہاں پہ ٹائٹل میں آپ کے سامنے موجود ہے. زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے. یعنی یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک زبر کو ہم کس طرح پڑھتے تھے، وہ مکمل ہم نے حرکات کے پورشن میں اس کو کور کیا تھا. دو زبر یا دو زیر دو پیش، ان کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یا ایک حرف ایک لفظ کے اوپر ان علامتوں کی ادائیگی کس طرح ہوگی، وہ تمام چیزیں اس سبق میں موجود ہیں. ہدایت نمبر 1 آپ کے سامنے موجود ہے. حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے. بہت زیادہ ضروری چیز ہے یہ کہ تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں، یعنی جو تنوین کا جو لفظ ہوگا اس کے ساتھ جو الف ہوگا یا یا ہوگا، اس کو ہم جو ہے وہ نہیں ادا کریں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے با دو زبر بن، یہ تمام جو الفاظ ہیں وہ تنوین سے متعلق ہی ہیں، لیکن جو بہت زیادہ کامن لفظ ہیں جس طرح نون ہو گیا، عین ہے، غائن ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے اندر تنوین آپ کو ہر ایک لفظ کے اندر یا آیت میں بار بار ان چیزوں کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. جیسے با دو زبر بن کو زبر بن، اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے. یعنی اس لفظ کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ادائیگی جب آپ نے کرنی ہے تو یہاں پہ یا یعنی الف جس کو ہم حمزہ بھی کہتے ہیں، اس الف کی ادائیگی دو زبر میں، خاص طور پہ تنوین میں آپ نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. بیسیکلی یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے. تن کو تا دو زبر تن پڑھیں گے اس طرح. یعنی یہ چیز یہاں پہ تھوڑی سی واضح کر کے بتائی گئی ہے. مقصد اس لفظ کو پڑھنا ہے، یعنی تا دو زبر تن، آواز اس طرح ہے جس طرح کہ ہم اس کو تا زبر نون تن پڑھتے تھے، تو تا دو زبر تن. اسی طرح دال ہے تو دال دو زبر دن، پڑھنا ہم نے اس طرح ہے، لیکن طریقہ کار اس کے مطابق ہو. دن کو دال دو زبر پڑھا جائے گا وغیرہ. اسی طرح ہدایت نمبر 2 میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے، حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با دو زبر ہو جائے، یعنی بان. اب دیکھیں کلیئر کر دی گئی ہے یہاں پہ چیز کہ جب اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو لفظ یہ ہوگا، طریقہ کار یہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آپ با دو زبر بن کو بان پڑھ دیں، جس طرح با زبر الف نون بان، یہ طریقے کے مطابق آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ با دو زبر بن، با یہ دیکھیں وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا نیچے، اسی طریقے کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. یعنی بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں. نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خوا دو زبر خن. اب یہاں پہ تنوین کے ساتھ ایک جو ضروری چیز انہوں نے ہمیں بتا دی ہے کہ جب آپ نے ان الفاظوں کو پڑھنا ہے، ان حروف کو پڑھنا ہے، جن چیزوں کا یہاں پہ واضح کیا گیا ہے ان کی ادائیگی ناک سے نہ ہو. تنوین جب ادا ہوگی تو آپ کو خود بخود ہی وہ چیز، وہ حرف پڑھتے وقت آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ادائیگی تو بے شک میں اس کو منہ سے ہی کر رہا ہوں، منہ سے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی آواز میرے منہ کے کس یعنی زبان سے، حلق سے یا ناک سے کہاں سے جو ہے یہ کنیکٹ ہو رہی ہے جا کے، تو وہ چیز آپ کو فوراً وہاں پہ واضح ہو جائے گی. جیسے با دو زبر بن ہے، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، تھا دو زبر تن. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ یہاں پہ موجود ہے لفظ. نون دو زبر نن. اب جو کہ میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ جو مین تنوین کی جو آوازیں ہیں وہ کن کن حروف میں یا کن کن الفاظوں میں ہوتی ہے.
وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ کامن لفظ ہے یا حرف ہے کہ جو اگر آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جہاں جہاں بھی نون کی ادائیگی ہے تو وہ مکمل جو ہوگا وہ تنوین کے ساتھ ہی ادا ہوگا، اس کے اندر آپ اس کی آواز کو روک نہیں سکتے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا لفظ موٹا ہو جائے گا، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حمزہ دو زبر ان، اپنی آسانی کے لیے آپ اس کو الف دو زبر ان بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ان دونوں میں، کیونکہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور دونوں کی آواز کس طرح سے ادا ہوگی وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ اب جیسا حمزہ دو زبر ان، الف دو زبر ان، حمزہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی آسانی کے لیے آپ اس کو الف بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے یا دو زبر ین، قاف دو زبر قن، آواز ادھر تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من اور میم دو زبر من۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، ان کے مطابق ہی آپ نے سبق کو پڑھنا ہے۔ سبق کا جو بقایا حصہ ہے اس طرف اب ہم چلتے ہیں۔ ہدایت نمبر 3 ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہدایت نمبر 3 کیا کہہ رہی ہے؟ آئے پڑھتے ہیں اس کو۔ ہجے جوڑ اور تنوین کی خوب مشق کروائیں، نیز پڑ موٹے پڑھے جانے والے حرف خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف کو خوب پر موٹا پڑھائیں۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ یہاں آپ نے ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اور کس طریقہ کار کے مطابق آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ ہجے کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا، دو زبر کی تنوین والے کلمے کے ہجے اس طرح ہوں گے جیسے باقاعدتن، با زبر با ہے، قاف ہے، کاف زبر کا، باقا، ایک ایک چیز دیکھیں یہاں پہ کھول کے بیان کی گئی ہے۔ با زبر با، کاف زبر کا، جب اس کا نتیجہ نکالا گیا تو باقا، را زبر را، باقا را، باقا را، تا زبر تا، باقا را۔ اب دو زبر ہے نا، یہاں دیکھیں دو زبر انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے، تو جب لفظ مکمل ہو جائے گا نتیجہ کیا نکلا لفظ کا ہمارے سامنے، باقاراتن۔ الفاظ کہاں پہ موٹا ہے، اس کی ادائیگی الفاظ کس طرح سے کی جائے گی، وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتے بھی جا رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ انہی چیزوں پہ آپ کی گرپ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ میں بارہا یہ چیز کے اوپر آپ کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، آگے پھر مشکل چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی تھوڑے وقت کے بعد ہم قرآن پاک کی طرف بھی آ جائیں گے، روزانہ کا سبق وہاں پہ پڑھا جائے گا۔ تو برائے مہربانی کہ یہاں سے جو شروعات میں آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو آپ کی مین فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اس کو مضبوط رکھیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن پاک کی طرف جائیں گے تو صرف وہاں پہ قرآن پاک ہی نہیں پڑھیں گے، بہت زیادہ ایسی جو صورتیں ہیں کہ جو ہم نے زبانی یاد بھی کرنی ہے، ذکر بھی موجود، ذکر و اذکار بھی اس کے اندر موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، تو سمجھ لیں کہ ایک مجموعہ ہے پورا۔ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک کتاب ہی نہیں، ہدایت سے متعلق بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ہے، ایک مجموعہ ہے ہمارے لیے، کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قرآن پاک شروع جب ہم کریں گے، اس طرف جب ہم آئیں گے تو ادھر میں ترجمے والا جو قرآن پاک ہے میں اسی کو ہی لے کر آؤں گا، اس کے مطابق ہی پڑھا کریں گے، تاکہ نہ صرف ہم قرآن پاک کو پڑھیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات مل رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جس را پر دو زبر ہوں وہ را پڑ موٹی پڑھی جائے گی، جیسے بادشاہ رن۔ اب ادھر انہوں نے مشق بتا دی ہے، یعنی ہدایت نمبر 3 کے بعد جو قاعدہ نمبر 3 سے آیا
اس کے ساتھ ہی ایک مکمل مشق بھی ہے ہمیں دے دی گئی. ان کو ہم جو ہے مختلف الفاظوں کو ادھر پڑھیں گے، جس طرح عجبن، قصصن. غور کرنا ہے اپنے لفظوں کی طرف کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو ان میں کون سے الفاظوں کی آواز موٹی ہو رہی، یعنی ان کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی بھاری آواز میں ہو رہی ہے. آباقن، خطأن، حسنن، شاطئن، رشدن، امانتن، بطارن. اس کے علاوہ جو اس میں اور بھی لفظ موجود ہیں ان کو آپ نے خود پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی یہ چیز بتانی ہے، واضح کرنی ہے کہ کون سا لفظ آپ نے ادا کیا جس کی ادائیگی میں آپ کو مشکل پیش آئی ہے، اس میں آواز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوئی، تو اس بارے میں آپ نے لازمی بتانا ہے. یہ سبق بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور جو اس سے پہلے سبق میں نے آپ کو پڑھایا یہ تنوین سے متعلق، یہ تمام سبق جو ہے وہ تنوین سے متعلق ہی ہے. تو آپ نے مکمل جو ہے سبق کو پڑھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چھوڑ چھوڑ کے نہیں پڑھنا، مکمل پڑھنا ہے. کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ یا لازمی 1 مرتبہ تو ضرور آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے قاعدے کو بند کرنے سے پہلے یا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے. آج کی اس ویڈیو سے اور اس سبق سے متعلق صرف اتنا ہی. اس سبق سے متعلق اگر آپ کوئی بھی چیز، کوئی سبق یا کوئی لفظ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے موجود ہے، آپ وہاں پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور سبق سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.